देख रहे हैं। अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आपके होस्ट रुनीवा गुल बाजवा। कल सवात के इलाके कबल में हमने देखा CTD के थाने में धमाका हुआ, उसके 12 मिनट के बाद एक और बड़ा धमाका हुआ और उसकी इब्तदाई तहकीकात की बात की जाए तो ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये धमाका हुआ। इस अफसोसनाक वाक़े में तकरीबन 18 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और 50 से ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पाकिस्तान की कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के हवाले से तो 2 महीने कबल यानी तकरीबन 30 जनवरी को पेशावर पुलिस लाइंस का एक वाक़या हम देखते हैं, वो सामने आता है जिसके अंदर 84 अफराद जो हैं वो हलाक होते हैं और 90 के करीब जो है वो पुलिस एहलकार जो थे वो वहाँ मौजूद थे और जो ज़ख्मी हुए। और वैसे तादाद जो नमाजियों की बताई गई थी वो 300 से 400 के करीब थी। ये तो बारहा आपने मीडिया पे सुन चुके होंगे इनकी ख़बरों के बारे में। आज जो इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हमने देखा कि DG ISPR ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये उनकी फ़र्स्ट अपीयरेंस थी मीडिया से बात करने में और उन्होंने बड़ा डिटेल में डिफ़ाइन किया सारे इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है और इंटरनली आप KPK में किस तरह से पाक फ़ौज जो है और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज़ और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके जो है ऑपरेशन कर रही है। इसी में प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने गेस्ट का तारुफ आपसे करवा सकूँ मैं। ताहिर हसन मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियो के अंदर, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। अहमद सग़ीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे भी हम राय लेंगे और वो हमारे साथ लाइन पे भी मौजूद होंगे, उनसे भी जो है वो डिस्कशन जारी रहेगी। सबसे पहले मैं ताहिर हसन साहब से बात करना चाहूँगी। ताहिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज जिस तरह की हमने प्रेस ब्रीफिंग दी की ISPR की तरफ से और उन्होंने एक बड़ी डिटेल में बताया जामे अंदाज में कि सिंध में कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, पंजाब में कितने ऑपरेशन हुए, KPK में कितने हुए, तो इन सारी चीज़ों के बाद एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पे भी उन्होंने बात की और इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे भी बात की। जो हम इतने अरसे से सुन रहे हैं, इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम चल रही है सोशल मीडिया पर, उस पर आप क्या कहेंगे कि क्या इस प्रेस ब्रीफ के बाद कितना अच्छा इमेज हो जाएगा पाकिस्तान की अफवाज का लोगों के सामने, क्योंकि मीडिया पे आकर प्रेजेंट करना और हर किस्म के सवालों के जवाब देना काफ़ी मुश्किल होता है। जी शुक्रिया मुनीबा। देखिए, एक तो बड़े इम्पोर्टेंट टाइम पे ISPR ने ये इनिशिएट किया है और जैसे कि आपने कहा कि पहले ही उनकी अपीयरेंस है और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने चीज़ों को हाईलाइट किया और गवर्नमेंट की पॉलिसी और प्लान के मुताबिक बताया। देखिए, सूरत हाल जो है वो उनको इसलिए आना भी पड़ा कि जो लगातार हमारे यहाँ मुसलसल दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और बहुत ही लगता है ऐसा है कि बिल्कुल कदम जमाने वाली बात हो गई है और चारों तरफ हो रही है, KP में भी हो रही है, बलूचिस्तान में भी हो रही है और कहीं कहीं मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल भी है कि जहाँ तशवीशनाक होती है। तो जैसे कि आपने अभी 2-3 बताई मिसालें, तो वो ज़रूरी था कि अपनी कौम को एतमाद में लें ताकि ये लोग बिल्कुल ऐसा ना हो कि वो समझें कि शायद इदारे हमारे खामोश बैठे हैं और कोई का उसमें कोई नज़रें उनकी नहीं हैं और फोकस नहीं है। तो उन्होंने एक तो ये बड़ा अच्छा किया कि पाकिस्तान के अवाम को मैसेज दिया कि इदारे जो है वो बिल्कुल इन चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं, काम कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक काम कर रहे हैं, अपनी ताकत के मुताबिक काम कर रहे हैं। और जो एक मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है, वो जो उन्होंने जो बात की उसमें एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडरन हैं और जो हमारी गवर्नमेंट है उसको एक मैसेज देना चाहिए कि ताकि स्टेबिलिटी नज़र आए। मुसल्लह फ़ौज ने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर कर दिया अपने जनाब से। अब मैं समझता हूँ कि अब प्राइम मिनिस्टर की ज़िम्मेदारी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम को कॉन्फिडेंस में लें और बताएं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और होने जा रही है और बहुत हो जाएगी जल्दी, क्योंकि अब सूरत हाल जो 4-5 साल की ख़राबी की थी उसको ठीक करने में कुछ तो टाइम लगेगा, लेकिन उसमें बहुत सारे मामला जो हैं वो इसलिए ख़राब हो रहे हैं कि हम मीडिया में बैठ के एक दूसरे को लताड़ने में लगे हुए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करने में लगेंगे। तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ, थोड़ा सा सोबरिटी के और सेंसिटिविटी के साथ चीज़ों को आगे देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को चलाने की तरफ देखना पड़ेगा,
کیونکہ ہم ایک بہت مشکل صورتحال میں، اکنامکلی بھی مشکل صورتحال میں، اور یقیناً اس صورتحال کا فائدہ ہمارے دشمن اٹھا سکتے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہوں گے، ماضی میں بھی کی گئی ہیں کوششیں. آپ کو ایک بات میں یاد دلاؤں، آپ کو یاد ہوگا کہ بالکل اسی طرح کا ایک سچویشن آئی تھی ہمارے یہاں، اور اس وقت جو حکمران تھے انہوں نے ایک صحافی کے ذریعے ہی ایک میسیج دیا اس وقت کے جو ہمارے سائنٹسٹ تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے تھرو، کہ انڈیا کو بتایا کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے اور ہم بنا چکے ہیں، لہٰذا کوئی ایڈونچرزم کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اس میسیج کے بعد آج تک انڈیا نے کوئی بڑا اگریشن نہیں کیا ہے. تو ہمیں اس طرح کے میسیج کی اب ایک بہت شدید اس وقت ضرورت ہے، اور یہ ہمیں میسیج ایک ہماری مسلح فوج نے تو دے دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی دینا چاہیے. اور ایک بہت ضروری ہے جو میری ایک سجیشن ہے کہ اس میں پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور آرمی چیف ایک جوائنٹلی ایک بیٹھ کے ایک ایسا میسیج دیں قوم کو کہ قوم کا مورال ہائی ہو، اور قوم میں جو تھوڑی سی بھی وہ ہے کمزوری نظر آ رہی ہے یا ان کی سوچ میں کہیں تبدیلی نظر آ رہی ہے اداروں کے حوالے سے، تو وہ مضبوط ہو اور وہ ان پہ کانفیڈنس آئے اداروں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اب ایک اسٹیپ اور آگے جانا چاہیے. یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے اور اس سے آگے جانا چاہیے. اچھا، میں رائے لینا چاہوں گی احمد صغیر صاحب سے بھی ویسے، لیکن یہ کہ ایک تبدیلی کا ورڈ جو ہے نا بڑا کانٹروورشل ہو گیا، کبھی میڈیا میں بیٹھ کے بات کرے تو بہت عجیب لگتا ہے. احمد صغیر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی مجھے آ رہی ہے. احمد صغیر صاحب، میرے ساتھ طاہر حسن موجود ہیں اور آپ نے گفتگو سنی ہوگی. میرا جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ آپ سے وہ یہ تھا کہ آج آپ نے جب پریس کانفرنس سنی تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کے اندر کہ کیا کیا میسج جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر دینا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے بات یہ ہے، پہلے تو ہمیں ایک چیز کو سمجھنا ہوگا کہ یہ افواج جو ہے یہ کوئی بھارت کی فوج نہیں ہے، نہ کوئی اسرائیل کی ہے، نہ امریکہ کی ہے، نہ ہی کسی عرب کنٹری کی. یہ پاکستان کی فوج ہے. تو ہمیں اپنی فوج کو اگر ہم ہی ڈس آن کر دیں گے تو پھر کون کرے گا. لہٰذا ایک تو یہ کہ یہ جو ایک خاص قسم کی جو بریگیڈ ہے، جو گالن گلوچ بریگیڈ ہے جو آپ کو نظر آتی ہے اس کے اوپر انٹرنیٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ، اور جن کا کام اور وتیرہ یہ ہے کہ انہوں نے بیٹھ کے جو ہے وہ برا بھلا کہنا اور اپنی فوج کو اور اپنے فوجیوں کو اور اپنے ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو انہوں نے بیٹھ کے وہاں پہ ان کے اوپر انہوں نے پیشاب درازیاں کرنی ہیں، اور جو جس قسم کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ کرنا ہے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. آپ بھی کنڈیم کر رہی ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، اور میرا خیال ہر پاکستانی جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ اس کو کنڈیم کرتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اب آ جائیے پریس کانفرنس کے دخال کی طرف کہ اس میں کہنا کیا چاہا ہے. دیکھیے بنیادی طور پہ پرسیپشن ہوتی ہیں جس کو ہمیشہ آئی ایس پی آر آ کے جو ہے اس کو ایڈریس کرتا ہے، اور وہ والی باتیں اسپیشلی جو ایگزسٹ تو نہیں کرتی لیکن جن کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہوتی ہے اور جس کے حوالے سے چہر گوئیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور جس کے اوپر اسپیکولیشن اور ریومرز جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں، تو ان کو آ کے ایڈریس کیا جاتا ہے. اور یہ گاہے بگاہے ہوتا رہا ہے، ماضی میں بھی بے تحاشا مرتبہ ہوا ہے اور آج بھی کیا گیا ہے. اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے تو یہ بہت میں تو میری سمجھ میں نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں اور ہم عید بھی ہم لوگوں نے یہیں پہ گزاری، تو ہم یہاں بیٹھتے ہیں، یہاں پہ مختلف لوگ آ کے پولیٹیکل بات کرتے ہیں. کوسار مارکیٹ کے اندر یہاں پہ ریسٹورینٹس ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے شام کو محفلیں لگتی ہیں، اینکرز بھی آتے ہیں، جرنلسٹ بھی آتے ہیں، اور باقی بھی جو ہے جو سوسائٹی کے لوگ آتے ہیں. میں نے نہیں کسی سے سنا کہ کوئی اس لیول کی کوئی پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے. ماسوا اس کے کہ ہاں ہمیں رول بہت میڈیا میں نظر آتی ہے اور زیادہ تر ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اچھا احمد صاحب، میں اسی کے ساتھ یہی میں بالکل ایگری کر رہی ہوں. انٹرنیٹ آن کریں گے، احمد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، جبکہ ایسا ہے نہیں. اچھا اب جو ہے وہ کیا ہے یہ کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن جلدی ہونے چاہیے. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو یہ کہتی ہے کہ بھائی ہم الیکشن جلدی اس لیے نہیں کر سکتے کہ ملک کے اندر ملک متحمل نہیں ہے. اچھا احمد صاحب، میں آپ کے پوائنٹ سے متفق ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی، میں بھی سن رہی تھی اس وقت، تو ایک چیز جو میں نے بہت زیادہ محسوس کیا، آپ تصحیح کر دیجیے گا، اور طاہر حسن صاحب آپ بھی اس کی اگر میں غلط ہوں تو،
کہ میں جو چیز نوٹ کر رہی تھی کہ وہاں پہ جو صحافیوں سے کہا گیا، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس ختم کرنے کے بعد جب سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ کاؤنٹر ٹیررزم اور سیکیورٹی سے ریلیونٹ سوال کریں تو زیادہ اچھا ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی تمام وہاں پہ جو صحافی بیٹھے تھے انہوں نے ہر طرح کے کوشچن کیے، جنرل باجوہ ڈاکٹرین پہ ریلیٹڈ کوشچن کیے، اور اس کے علاوہ جو خبروں پہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے اس پہ کوشچن کیے، سوشل میڈیا کے حوالے سے کوشچن کیے. کسی نے اس بات پہ کوشچن نہیں کیا نہ سراہا کہ پاک فوج کے کتنے جوان شہید ہوئے، کیا ان کی فیملی کو ریلیف ملا کہ نہیں ملا، کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس پہ نہیں کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آبزرویشن جو ہے اس طرح سے، یا میڈیا میں اس چیز کو اس طریقے سے ڈسکس کرنا ہر دفعہ کہ آپ کسی بھی ادارے کو، ہم آرمی کو لے کر اتنے کنوینئنٹلی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں مختلف چینلز پہ، میری بھی آبزرویشن ہے، آپ کی بھی ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ اچھا، یہ بات آپ نے بڑی مزے کی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. ہمارے صحافی بھائیوں کو ہمیشہ وہ بات ناگوار گزرتی ہے جس سے فسانے میں ذکر نہیں ہوتا. اچھا، اور دوسری ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر وہ بات پاک فوج کے حوالے سے کی جاتی ہے. پاک فوج کے کو ہم سوالات کا نشانہ بناتے ہیں یا ان سے ہم بات پوچھتے ہیں، ماسوائے اس کے کہ جو ان کی پروفیشنل کیپیبلٹیز ہیں، جو پروفیشنلی جو وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم ساری باتیں پوچھتے ہیں. آپ دیکھیں ابھی بھی جو ہے وہ کل کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. اس سے پہلے بھی افواج پاکستان کے جو ہے جوان شہید ہوتے رہے. ہم نے کبھی آج تک شہیدوں کو تو ہم سلام بھی نہیں کرتے اور جو ہے ان کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں جو یہاں پہ. اچھا ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سیاست کے اندر جو ہے انہوں نے فوج کو تو نہیں گھسیٹا، لیکن کم از کم ان کا ہاتھ رہا ہے. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کس کا نام لیا جاتا ہے، کن کے بارے میں کیا باتیں ہوتی ہیں. بٹ اصل چیز جو یہاں پہ جو آپ کے گوشت گزار اور آپ کے ذریعے باقی لوگوں تک پہنچانے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ فوج جو ہے یہ کوئی کسی اور ملک کی فوج نہیں ہے، یہ ہماری اپنی فوج ہے. اور اس طاقتور آرمی جو ہے یہ ہر ملک کے اندر موجود ہے. اگر آپ کی اپنی نہیں ہوگی تو کسی اور ملک کی ہوگی. آپ دیکھیں گے عراق میں بھی ایک فوج بیٹھی ہے لیکن وہ عراق کی اپنی نہیں ہے، وہ کسی اور ملک کی ہے. اسی طرح سیریا میں بھی ایک فوج بیٹھی ہے لیکن وہ سیریا کی نہیں ہے، وہ کسی اور ملک کی ہے. تو یہ تو فکر کریں نا کہ آپ کے ملک میں آپ کی اپنی فوج بیٹھی ہے اور ہم نے اپنی فوج کو جو ہے وہ روزانہ کھڑے کر لیتے ہیں، ان کو کٹارے میں اور ان کو پوچھنے لگ جاتے ہیں صبح سے شام تک. ہاں بھائی آپ نے سیاست میں یہ کیا، سیاست میں وہ کیا، سیاست میں ایسے کیا، سیاست میں اس کو گھسیٹا. لیکن یہ چیزیں بہت ہی بری ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے صحافی بھائی جو ہیں اس سے کیا نکالنا چاہتے ہیں. بھائی جو ہو گیا ہے ہو گیا، اب آگے چلو نا، اب آگے کرنا کیا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. میں رائے طاہر حسن صاحب سے بھی لے لوں اس کے اوپر، اور پروڈیوسر صاحب تھوڑا والیوم بڑھا دیں. احمد سریح صاحب کی آواز بڑی کم آ رہی ہے مجھے. طاہر حسن صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جو ہم نے بیہیویئر دیکھا ابھی پریس کانفرنس کے اندر، مطلب جس چیز پہ وہ بریف دے رہے تھے انٹرنل سیکیورٹی اور ایکسٹرنل سیکیورٹی ایشوز کے اوپر، اس کو چھوڑ کے تمام سوالات جو ہے وہ صحافی برادری نے وہاں کر لیے. انہوں نے یہ بھی پوچھ لیا کہ جی کیا اب تک سوشل میڈیا پہ جو کرٹیسزم ہو رہا ہے، فلانے صاحب ہے، پوری لسٹ ہے، ان کو پکڑا کہ نہیں پکڑا. وہ تو آئے دن ٹویٹس کرتے رہتے ہیں. سوشل میڈیا کو بھی انہوں نے گھسیٹا بیچ میں. اس کے بعد انہوں نے پریویس آرمی چیف کی باتوں کو بھی لے کر آئے، پھر سیاستدانوں کی بھی بات کر رہے تھے. تو جس مقصد کے لیے آپ پریس کانفرنس میں جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور بات کرتے ہیں تو یہ کچھ عجیب سی بات نہیں ہے؟ دیکھیے ایک زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کی جو بہت سیریس قسم کے ایونٹس ہوتے تھے یا پالیسی میٹر کے معاملات ہوتے تھے تو اس میں ایڈیٹرس لیول کے لوگوں کو بلایا جاتا تھا اور وہ بہت سیریسلی اس کو بریف کیا جاتا تھا اور اس کو ایک سیریس ایونٹ بنایا جاتا تھا. ہمارے یہاں ایک بدقسمتی سے، یہ بڑا بدقسمتی میں کہوں گا کہ ہمارے یہاں ٹی وی اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر ادارہ یا ہر لوگ اپنی پبلسٹی اور اپنے اسکرین پہ شکل لانے کے لیے یہ سارے معاملات کرتے ہیں. اتنا بڑا کراؤڈ جمع کرنا نشتر پارک کا جلسہ نہیں ہوتا، یہ بہت بریف ہوتا ہے اور بہت کم لوگوں کو، ایڈیٹرس کو لوگ بلا کے کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنا بڑا کراؤڈ انہوں نے بلایا تھا وہ ضروری نہیں تھا. آپ اس بہتر انداز سے ایڈیٹرس کو بلاتے، ڈائریکٹرس کو بلاتے اور سیریسلی، یہ بہت سیریسلی ہونا چاہیے تھا. آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ اس معاملے میں جو وہاں پہ نان سیریسنس نظر آئی اس میں آرگنائزرز کا کمال ہے کہ اگر وہ بہت بہتر لوگ بلاتے، ایڈیٹرس کو بلاتے، ڈائریکٹرز نیوز کو بلاتے، پروگرام پروڈیوسرز کو بلاتے تاکہ وہ سیریسلی سمجھ سکتے چیزوں کو
اور پھر وہ ہائی لائٹ کر سکتے. اب ہو یہ رہا ہے کہ جو سیریس میٹر تھا وہ ڈسکس نہیں ہو رہا ہے, اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہاں سیاسی کوشچن کیا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ ریلیونٹ تو ہیں وہ آج کی سوسائٹی میں, آج کے ماحول میں بہت ریلیونسی ہے ان کی, اور وہ ریلیونسی بھی بنانے میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے مجھے اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کی چیزوں کو کون مینیج کرتا رہا اور کون پروموٹ کرتا رہا. جبکہ ہر سوال کے جواب میں بڑا پریسائز آنسر دیا ہے ڈی جی ISPR نے, اور جب ان سے سیاست سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا افواج پاکستان کسی خاص سیاسی سوچ اور جماعت کی نمائندگی نہیں کرتی. تو اتنا پریسائز آنسر دینے کے باوجود بھی یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی رہیں. ایک اور چیز جو میں یہ بتانا چاہوں گی, جب وہ بات کر رہے تھے ایکسٹرنل فیکٹرز کی, ایکسٹرنل سیکورٹی بارڈر ایریا کی بات کر رہے تھے, مختلف آپریشنز کا انہوں نے ذکر کیا, انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کے بھی ذکر کیا کہ, اور بڑے کانفیڈنٹلی یہ بات بولی گئی کہ اب ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. تو اتنے کامیاب آپریشنز کے بعد جو ہے وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, ہم یا اتنے اکنامک کرائسس سے گزر رہے ہیں, کچھ بہتری آئے گی؟ دیکھیے آنی تو ضرور چاہیے, خواہش سب کی ہے, میری بھی خواہش ہے, آپ کی بھی ہے, ہر پاکستانی کی خواہش ہے, لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمیں اور مزید اسٹیپس لینے پڑیں گے. اس میں ہمیں سارے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو ساتھ بیٹھ کے یہ سارا میسیج دینا پڑے گا کہ وی آر آن بورڈ, وی آر ورکنگ فار دا کنٹری, فار دا نیشن. تو ہم پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, آرمی چیف کو بٹھا کے ہم کیوں یہ میسیج نہ دیں کہ ہم ایک بہتر پاکستان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بنائیں گے. میسیج جو ہے اسٹرانگلی ہونا چاہیے اور اس کے لیے بہت سیریس ایفرٹس ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ چونکہ میڈیا میں ایک انوانٹیڈ ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے, اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو معاملات ہینڈل کرنے کی ماضی میں کوششیں کی گئیں, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم مشکلات میں ہیں اور برائیاں سن رہے ہیں اور اپنے اداروں کے لیے جو ہے غلط باتیں سن رہے ہیں. تو یہ ایک اس پالیسی کا حصہ ہے. تو اب آپ کو سیریس میڈیا کی طرف جانا پڑے گا, سیریس لوگوں کو مینیج کر کے ان کو آپ کو بریف کرنا پڑے گا کہ پاکستان ہے کیا, پاکستان کی پالیسی کیا ہے, اور پاکستان کے ادارے یونائٹ ہیں اور مل کے کام کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ میسیج دینے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس قسم کا ایلیمنٹ جمع کر کے اور اپنے خلاف اور مزید چیزیں اچھالنے کی کوشش کریں. اور میڈیا پہ ڈسکس کر کے جو ہے آپ پڑوسی ممالک کو یہ بتائیں کہ جی ہمارے یہاں کتنی انسرجی. جی بالکل ٹھیک ہے. میں رائے لینا چاہوں گی احمد صغیر صاحب سے. احمد صغیر صاحب آپ موجود ہیں میرے ساتھ لائن پہ؟ جی بالکل میں سن رہا ہوں. جی احمد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے ڈسکشن یہ تو کر لی کہ میڈیا کا کردار کیا رہا ہے, آلدو کہ ڈی جی ISPR نے کہا کہ جی میڈیا کے بڑے شکر گزار تھے, انہوں نے تھینک یو کہا میڈیا کو بھی, اور علماء کو بھی کہا کہ ان سارے آپریشنز اور جنگ میں جو ہے وہ آپ لوگوں نے ساتھ دیا. لیکن یہاں میں بات وہی کرنا چاہوں گی جو کرٹیسزم ہے, جو پولیٹیکل ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے کرٹیسائز کیا جا رہا ہوتا ہے اور اتنے مطلب یونیک نیمز رکھے جا رہے ہوتے ہیں. کبھی نیوٹرل کو اتنا ہائی لائٹ کر کے ایک ٹیبو بنا دیا گیا, کبھی ڈاکٹرین کے نام سے, پریویس US کے نام سے جو ہے ایک چیز کو انٹروڈیوس کروا دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اکنامک کرائسس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ تیسرا ایک بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ کوپ اپ نہیں کر پا رہے ہیں, ہم مزید مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے. پہلے جو بات آپ نے کی تھی میں تھوڑا سا اس کو بھی بات کرنا چاہوں گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افواج پاکستان نے پاکستان کے اندر پاکٹس بنی ہوئی تھی. آپ کراچی میں بہت سارے ایریاز میں نہیں جا سکتے تھے. آپ KP کے اندر جو ہے یہاں پہ لوگوں کو, میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, یہ فیڈرل کیپٹل تھا, یہاں سے لوگوں کو اغوا کیا جاتا تھا اور ان کو لے جاتے تھے علاقہ غیر کے اندر, اور پھر وہاں پہ جا کے ان کی باقاعدہ پیسے مانگے جاتے تھے, ایک اسپاسنگ منی ہوتی تھی, اور پھر اس کی بنیاد پہ جو ہے بہت سارے نیٹ ورک تھے جو یہاں پہ اس میں چل رہے تھے. اب دیکھیں وہ سارے نیٹ ورک کس نے تباہ کیے, کسی پولیٹیکل پارٹی نے آگے نہیں کی. پولیٹیکل ول ضرور تھی, ساتھ کھڑی تھی, پیپلز پارٹی کے دور میں جب شروع ہوا پیپلز پارٹی ساتھ کھڑی تھی. اس سے پہلے بھی جو ہے جو پیپلز کی جماعتیں تھیں ان کی طرف سے جو ہے نیشنل ایکسس پروگرام کے ضمن میں انہوں نے سپورٹ ضرور کی ہے, لیکن جو شہادتیں دی ہیں, جو قربانیاں دی ہیں, جو بندے مرے ہیں وہ فوج کے مرے. کوئی جا کے وہاں پہ سیاستدان نہیں مرا. کتنے سیاستدان مرے مجھے بتائیں نا اس وار آن ٹیرر میں؟ ایک بھی آپ کو ساتھ مارچ وائز کے آپ دیکھیں کہ بلور صاحب کی فیملی کے ایک دو لوگ ہیں, ایک دو اور لوگ ہیں, آپ گنتی کے 2 یا 4 لوگوں سے اوپر 5واں بندہ آپ کو نہیں ملے گا. لیکن فوج میں جائیں گے تو آپ کو 5,000 50,000 لوگوں کی آپ کو داستان ملے گی. ٹریلینز مرے, عام آدمی مرا ہے. تو ہم نے اور آپ نے قربانیاں دی ہیں.
اب بات یہ ہے کہ ہم ان قربانیوں کو بجائے اس کے کہ اس کو ریکگنائز کریں یا ہم یہ مانیں کہ یار پاکستان کے اندر پاکٹ ختم ہوئے ہیں, پاکستان میں لوگوں ایریاز ختم ہوئے ہیں. آپ بلوچستان میں کوئٹہ کے اندر ہر چوتھے دن جو ہے وہاں پہ دھماکہ ہوا ہوتا تھا, ہر 5ویں دن وہاں پہ جو ہے وہ شیعوں کو مار دیا جاتا تھا, اور وہ پورے پاکستان کا وہ جو ہے وہ ہر چوک کو اور ہر چوراہے کو جو ہے وہ بند کر دیتے تھے. مجھے بتائیں کہ کتنے اس کے بعد جو ہے وہ ہوا جب سے انہوں نے جو ہے وہاں پہ آپریشن کیے. تو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے. سوات تک پہنچ گئے تھے اور وہ آ رہے تھے اسلام آباد, کسی نے روکا ہے ان کو یہاں پہ, فوج نے روکا ہے. لہٰذا ہم یہ کہیں کہ جی ہم نے پتہ نہیں کوئی تیر مار دیا, مطلب یہ کس دنیا میں رہتے ہیں یار. آپ سے اپنے گھر سنبھالا نہیں جاتا. پارلیمنٹ ان کے حوالے کی ہوئی, کیا کر لیا انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر؟ انہوں نے کون سے وہاں پہ جو ہے مجھے بتائیے ذرا بل اٹھا کے دیکھ لیں, پولیٹیکل پارٹیز کے ادوار اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے کتنے بل پاس ہوا ہے اور کتنی اس کے اوپر جو ہے ان کی میجورٹی رہی ہے. مطلب کہ ہم سے نہ ہمارے منہ کھلوائے نا, ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہیں سیاسی جماعتیں اور سیاستدانوں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ. اور مطلب میں اب کیا کہوں, باقی رائے جی جو ابھی آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے, دیکھیں پاکستان ایک بہت بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے, لیکن وہ اکنامک کرائسس ہے, پولیٹیکل کرائسس نہیں ہے. پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے. بات میں اس کو حرص کیا ہے, حوث کیا ہے, اقتدار کی حوث ہے. خان صاحب کو کیا ہے, وہ کہتا ہے ساری سیاستدان مر جائے اور میں پہنچ جاؤں وہاں پہ پارلیمنٹ کی سیڑھیوں تک اور میں جا کے جو ہے وہ پرائم منسٹر بن جاؤں. اچھا میاں صاحبان ہے وہ کہتے ہیں سارے مر جائیں, ہم وہاں پہ بیٹھ جائیں. پیپلز پارٹی کی اپنا بھی یہی مروڑ ہے, ان کو اٹھتا ہے. لہٰذا یہ جتنے سیاستدان ہیں ان کو ماس پائے اقتدار کے ایوانوں میں رہنے کے, ان کو کوئی چیز جو ہے وہ نہیں. جب باہر ہوتی ہے تو کوشش کرتے رہتے ہیں اندر چلے جائیں, اور اندر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بس ہم یہیں پہ بیٹھے رہیں اور ہمیں کوئی نکالے نہ. پھر خان باقی ساری باتیں کرتا تھا عمران خان صاحب, تو جب ان کو کورٹ نے فیصلہ کیا تو کیا کیا اس نے, کہتا تھا مجھے ہلاؤ نا, میں تو کورٹ کے آرڈرز کو نہیں مانتا. ایسے وہ کہتا ہے کہ میں کورٹ کے آرڈر. دیکھیں اس ملک میں 2 عدالتیں لگی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں احمد صاحب, تو میاں صاحب نے بھی نہیں مانی. ایسا وقت رہا ہے یہاں پہ. نہیں احمد صاحب, میں ایک اور کنیکٹنگ کوشچن یہ کرنا چاہوں گی کہ آج اس میں فیصلہ جو ہے تو یہاں پہ اس ملک میں سیاستدانوں کا وزیرے کے اوپر ہم کتنی بھی بات کریں گے وہ وقت کم ہوگا. لیکن جو بات میں پھر کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑے اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے اور ان کو اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے. ان کو شرم آنی چاہیے, ان کو ملک کا سوچنا چاہیے, غریب عوام کا سوچنا چاہیے, غریب لوگوں کا سوچنا چاہیے. خدا کی قسم میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عوام اگر نکل کھڑے ہوئے نا پھر ان سے سنبھالی نہیں جائے گی, اور عوام کے برداشت جواب دے رہی ہے. یقین مانیے عوام کی جو ہے برداشت جو ہے ان کی جواب دے رہی ہے. اور ایسا نہ ہو کہ اگر عوام نے ان کا گھون بھرنے کا سوچ لیا تو پھر ان کی داستان بھی نہ ہوگی داستان. بالکل, میں رائے لینا چاہوں گی طاہر حسین صاحب سے. آپ نے سنا ہے احمد صغیر صاحب جو ہے وہ کافی انہوں نے بڑے اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا اس چیز کا. کافی حد تک یہ بات صحیح ہے کہ ہم شاید اس بات پہ کنفیوز ہیں کہ اکنامک جو ہمارے کرائسس ہیں یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہم کس کے درمیان ہیں, اسی شش و پنج میں ہیں شاید. دیکھیے اکنامک کرائسس کا ریزن بھی پولیٹیکل کرائسس ہے, کیونکہ اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے تو اکنامک سچویشن بہتر ہوتی رہتی ہے اور چیزیں آگے بڑھتی رہتی ہیں, اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے, انویسٹمنٹ بھی آتی ہے. لیکن اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو تو سب سے پہلا فیکٹر جو ہوتا ہے وہ اکنامی ہوتا ہے جس پہ افیکٹ ہوتا ہے. انویسٹر اپنا پیسہ لے جاتا ہے, مارکیٹ سے انویسٹر پیسہ نکال لیتا ہے, تو یہ اس سے لنک ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے. تو اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی بھی ہوگی, اور دوسرے ممالک بھی دیکھیں گے کہ آپ کا سسٹم بہتر ہے, چل رہا ہے, تو انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور سارے معاملات ٹھیک چلیں گے. یہ تو بالکل کلیئر چیز ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس سے اس کو بنیاد بنا کے ہم, یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے کہ ہم پارلیمنٹ پہ حملہ کر دیں اور سیاستدانوں کو یہ گالیاں بکتے رہیں, کیونکہ اگر پھر یہ باتیں ہوں گی تو پھر اور بہت ساری باتیں بھی ہوں گی. پھر تو وہ 25 صحافی جو ہیں ان سے بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے نا, جن کو بلا کے یہ کہا گیا تھا کہ پیٹرول کے پیسے بھی نہیں ہیں, تو ایک کمیشن بنائے نا خدا کے لیے. آپ ان لوگوں کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں, آپ ان لوگوں سے کیوں پوچھ گچھ نہیں کرتے جن کی وجہ سے پولیٹیکل اکنامک کرائسس بڑھ رہا ہے, مسلسل بڑھ رہا ہے. اور یہ چند لوگوں کی بات ہے, طاہر صاحب دیکھیے منیبہ بی بی, یہ صرف چند لوگوں کی مزاج ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں طاہر صاحب. میرا احمد صاحب سے بھی سوال ہے, آپ سے بھی یہ سوال ہے, جیسے آپ نے یہ بولا کہ پولیٹیکل مطلب ان کو کس طرح لا کے بٹھائیں. عدلیہ بیچ میں جو ہے وہ ایک کردار ادا کر رہی ہے. سراج الحق صاحب جو ہے وہ آربیٹریٹر کے طور پر آ گئے, جی سیاسی جماعتیں کے لیڈران بیٹھیں, کچھ جو ہے کرائسس نیگوسیشنز ہو سکیں. آج جو ہے ہم نے دیکھا کہ آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے بھی یہی بات بولی کہ بھی آپ کے سامنے اسٹانس ہے سی او ایس کا, جو کرنٹ سی او ایس ہے ان کا, کہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ پولیٹیکل یہ آپس میں مذاکرات کریں, کوئی مفاہمت کے رستہ نکالیں تاکہ ہم کام کر سکیں مزید.
آج کی بریف میں بھی میں یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ پاک فوج نے کتنے فلاحی کام شروع کیے، کتنی چیزیں گوادر میں انہوں نے ڈیولپمنٹ کے کام کیے اور مختلف ایریاز میں KPK کے ڈیولپمنٹ کے کام کیے. مطلب ایک شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کہ اگر آپ کی فوج یہ بتا رہی ہے کہ بھائی ہم جو ہے وہ ریلیف کے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ترکیہ کے لیے کام کر رہے ہوں یا KPK کی بحالی کے یا وزیرستان کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہوں یا گوادر کی ڈیولپمنٹ کے لیے کر رہے ہوں، تو یہ کیا شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ نہیں بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیے ہماری جو فوج ہے بہت ویل آرگنائز اور ڈسپلن آرمی ہے اور نو ڈاؤٹ اس کی یہ پاپولیرٹی پوری دنیا میں مشہور ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کو اس کے رائٹ ڈائریکشن میں چلنے دیا جائے، جس کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرتا رہے. اور یہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا پن ہے کہ وہ آ کے ویلفیئر کا بھی کام کر رہے ہیں اور اسٹیبلٹی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، پیس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس ملک میں پچھلے 50 سالوں سے پرائیویٹ ڈپوز بھی تو بنے ہوئے ہیں. وہ ڈپوز کون چلا رہے ہیں؟ آرمی جو مسلح ڈپوز بیٹھے. ابھی یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے حوالے سے آپ دیکھیں اوجڑی کا بھی واقعہ ہے اور بہت سارے واقعات ہیں جو پرائیویٹ ڈپوز ہیں. وہ کون ریموو کرے گا؟ کس نے بنا کے دیے تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ یہ تو بہت آسان ہے کہ ٹیررسٹ کے لیے ان کو پتا ہو کہ اگر یہاں بارودی مواد پڑا ہے تو وہ ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ ایئر ڈراپ تو نہیں ہو رہا ہے اسلحہ ویپن. تو اگر ایئر ڈراپ نہیں ہو رہا تو اس کے راستے تو کہیں یقیناً ہے، اس کے راستے بھی بند ہونے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایلیمنٹ یہاں موجود ہے وہ جو کر رہا ہے اس کے متعلق عام آدمی کو بھی پتہ ہے. تو ہمارے ادارے تو ماشاءاللہ بہت ویل انفارم ہیں، تو ان کو بھی پتہ ہے. تو اس کو تیزی سے ختم کریں تاکہ انٹرنل سیکیورٹی آئے. انٹرنل سیکیورٹی آئے گی تو باہر کے دشمن کو بالکل سوچنے کی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ کوئی ایڈونچرزم کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اکنامک اسٹیبلٹی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنل سیکیورٹی ہمارے مین پالیسی ہونی چاہیے. اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے احمد صاحب، آپ کیا کہیں گے کس طریقے سے یہ سسٹم چلنا چاہیے؟ میں کس سے اختلاف کروں گا. جی جاپان کے اندر ہر 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد حکومت چینج ہو جاتی ہے کرپشن کی وجہ. لیکن جاپان کیونکہ اکنامکلی اتنا اسٹیبل ہے اور اتنا اسٹرانگ ہے کہ ان کی نہ ان کی اکنامکس کو فرق پڑتا ہے نہ. آپ کو یا مجھے پتا ہے، کسی کو پتا ہے کہ جاپان کا وزیر اعظم کون ہے؟ کسی کو نہیں پتا. نہ ہی جاپان کی سیاست کے بارے میں لوگوں کو پتا ہے. لیکن جاپان کی اکنامک سچویشن ایسی ہے کہ وہاں پہ اگر گورنمنٹ چینج ہوتی ہے یا وہاں پہ اگر کبھی پولیٹیکل کرائسس آیا بھی ہے تو فرق نہیں پڑا. لہٰذا اگر آپ اکنامکلی اسٹرانگ ہیں تو آپ چاہے سال میں 2 الیکشن کرا لیں، اس میں کیا. بھائی آپ کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور آپ لگے ہوئے الیکشن کے آپ کے حالات ہیں. یہ بھی میں تو میری کو منطق کی سمجھ میں نہیں آتی نا. اچھا ایک بات اور، جی پاکستان میں سیلاب آتا ہے تو آپ کس کو بلاتے ہیں؟ فوج. پاکستان میں لوگ بل نہیں پے کرتے، کس کو بلاتے ہیں؟ آؤ جی بل دینے، فوج کو. پاکستان کے اندر یہاں پہ جو ہے آپ سے 3 بار کس کو بلاتے ہیں؟ آگے ہمارا ناک صاف کرتے ہیں، فوج. نہیں، دوست ممالک پہ بھی کوئی مشکل آتی ہے تو پاک فوج ہی جاتی ہے، یہاں سے پولیٹیکل لیڈرز تو جاتے نہیں ہیں. آپ کا کون سا کام ہے جو فوج کے بغیر ہوتا ہے؟ وہ بھائی آپ کا کچھ نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہے جب یہاں پہ عمران خان صاحب نے جب پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، پارلیمنٹ پہ قبضہ کر لیا، TTV پہ قبضہ کر لیا، کس نے آگے چلایا؟ فوج نے. آپ سے ہوتا کیا ہے؟ ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ انہوں نے باتیں کرنی ہے، بکواس کرنی ہے. سارا دن کروا لو کہ آ جائیں گے، بیٹھیں گے، اٹھ کے ختم کر کے نکل جائیں گے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا، کرٹیسزم سب سے آسان ہوتا ہے، تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور جان دینا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ جان دینے والا ادارہ ہے اور انہوں نے جانے دے کے ثابت کیا ہے کہ وہ اس ملک کے رکھوالے ہیں. اور ہم وہ دیکھیں اچھے برے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. مجھے پتہ ہے سیاستدانوں میں بھی تو بہت اچھے لوگ ہیں نا اور بہت برے بھی ہیں. نہیں میں آپ کی بات کو انڈورس کروں گی کیونکہ DGISPR نے یہ بھی بات کی جب ان سے سوال کیا گیا، ایک میڈیا پرسن نے، ایک جرنلسٹ نے ان سے یہ سوال کیا تھا، سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی انہوں نے سوال کیا، تو انہوں نے کہا جی ہم پازیٹیو اگر تنقید ہو نا جس میں ہماری بہتری ہو تو ہم اس کو oblige کرتے ہیں، اس کو سنتے بھی ہیں. لیکن جو آئے دن سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگتی رہتی ہے یا کیمپین چلتی رہتی ہے، ہم اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے. یعنی وہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکالتے ہیں. بڑی اچھی پالیسی ہے ان کی. ویسے یہ پالیسی اچھی ہے لیکن دیکھیں ہم کس کے خلاف بات کر رہے ہیں نا. بات یہ ہے کہ عام لوگ انہوں نے ابھی آج خان صاحب کا تھا میرا جی انسٹاگرام کا برگیڈیئر انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. انسٹاگرام کا بھی برگیڈیئر ہوتا ہے. کیا فضول قسم کی بات کی ہے عمران خان صاحب نے. ان کو زیب دیتی ہے اس کو اس طرح کی باتیں میڈیا کے اوپر بات کر رہے ہیں اس طرح کی. وہ بھائی آپ نے اپنے یہ جو چوزے رکھے ہوئے ہیں ان کو ڈربوں میں بند کرو
اور ان کے منہ کو ان کی جو ہے ان کو لگام دو, ان کی زبانوں کو جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا سمجھاؤ, ان کو انسان کا بچہ بناؤ کہ آپ کس کے خلاف بول رہے ہیں. اور دیکھیں یہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں کہ یہ سارے کرتے ہیں. کون ایک سیاسی جماعت ہے وہ ان کو خلائی مخلوق کھایا کرتی تھی, آج وہ بہت اچھے بن گئے. اچھا یہ ان کو نیوٹرل کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں, انہوں نے جانوروں سے ان کو تشکیل دی ہوئی ہے. مطلب کہ کس نے نہیں کہا, ان کو جوتے سارے ہی آگے مارتے رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ بھائی وہ آپ کے ملک کی فوج ہے, آپ کے ملک کا ایک ادارہ ہے, آپ کو بچاتا ہے. ورنہ آپ کو پتا ہے ابھی انڈیا کے اندر کیا ہوا ہے, انہوں نے مسجدوں کے جو لاؤڈ اسپیکر ہیں اس کو اتار دیا ہے, اور مسلمانوں کو وہ آ رہے تھے رات کو, یہ 27 کی جو شب تھی, تو مسجد سے رات کو عبادت کر کے نکل رہے تھے. انہوں نے گاڑی کے اندر فیملیز کو بٹھایا, ان کی چابیاں نکالی, لاک کیا, اسی گاڑی کا پیٹرول نکال کے اس کو لگا کے آگ لگا دی, اور فیملیز اندر چل گئی ہیں. یہ ہو رہا ہے وہاں پہ ساتھ والے ملک میں. اور آپ یہاں پہ مزے سے سوتے ہیں اس لیے کہ وہ جاگتے ہیں رات کو, اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کے اوپر معاف ہے کنفیوز کرنے سے, ان کو ہم نے ہر وقت کٹارے میں کھڑا کر کے, اور ان کو جو ہے کیونکہ یہ ہمارا وزیرہ ہے, شرم آنی چاہیے. نہیں تو احمد صاحب مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو قربانیاں یہ جب پاکستان بنا تھا, جو 75 سال پہلے قربانیاں دی تھیں, احمد صاحب میرا کنیکٹنگ کوسچن ہے آپ سے, اور اس ادارے پہ جس ادارے نے ہمیں بچایا ہے اور ہمیں اس کو سیو کرنا ہے. احمد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہمیں اس کے اوپر ریوزٹ کرنا ہوگا, اپنے تھاٹس ہیں جو ہمارے خیالات ہیں, جو ہمارے نظریات ہیں, اس کو ہمیں دوبارہ نئے سرے سے سوچنا ہوگا, اور پھر اس کے حساب سے پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجیز بنانی ہوگی. ان کی صرف اسٹریٹجی کیا ہے, ان کی اسٹریٹجی ہے وہ کہ ہم نے اقتدار میں کیسے رہنا ہے. جو بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں ہمارا دستور ملے. احمد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی احمد صاحب میں یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, آپ کی بلکہ کنیکٹنگ کوسچن تھا جو آپ بات کر رہے تھے. اصل ایشو تو یہ ہے نا کہ جی ہم نے ایک ادارے کو پکڑ لیا, ہم نے اس پہ جو ہمارا سب سے مضبوط ترین بنیاد ہے ہماری, جس پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, اس ادارے کو ہم نے کرٹیسائز کر کر کے اسے نارمل بنا دیا ہر بندے کے لیے. اب ہر کوئی اٹھتا ہے اور اس کو کرٹیسزم شروع کر دیتا ہے. بات تو یہاں ان کی ہونی چاہیے نا جو ملک چلانے کے لیے ووٹ لیتے ہیں, شہریوں کے پاس جاتے ہیں, ان کے اوپر آپ کریں نا, آپ ان کا ڈیٹا بتائیں. آج تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی پر کیپیٹا کسی فوجی کے اوپر جتنا خرچ ہوتا ہے نا وہ بھارت کے مقابلے میں آج سے 75 سال پہلے بھی بہت کم تھا, ابھی بھی بہت کم ہے. یہ سب کو پتہ ہے یہ بات. اس کے بعد بھی اگر آپ کرٹیسزم کرتے ہیں تو بھئی آپ کی اپنی مرضی ہے. تو میں نے اکثر یہ چیزیں, میں یہ پوچھنا آپ سے زیادہ چاہ رہی تھی کہ ان ساری چیزوں کے باوجود جو پولیٹیکل ہمارا ادارہ ہے نا, جو پولیٹکس ہے, جو پولیٹیکل لیڈران ہے, ان کو کون سمجھائے گا کہ آ کے بھائی کچھ بیٹھ کے کوئی مفاہمتی حل نکالو, کوئی پالیسی بناؤ, کسی طریقے سے چلاؤ اس ملک کو. ان کو یہ کون سمجھائے گا؟ اس کے لیے تو کوئی اور ادارے یا تیسرے ادارے کو کودنا پڑے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک بہت بڑی اسٹوری کی ایک شروعات دینے جا رہا ہوں. ایک پاکستان کے اندر بہت پرائیویٹ ادارہ ہے ہیسکول, آپ نے دیکھا ہوگا کیا ان کے پمپ کی ہے. بالکل. اچھا, اس کو $1 ارب کی اسٹیٹ بینک نے ان کو قرضہ دیا تھا جب باقر صاحب تھے, رضا باقر صاحب تھے اس کے اسٹیٹ بینک کے گورنر, اور شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ بطور انہوں نے ایڈوائزر اور بطور فنانس کے انہوں نے اس کو جو ہے وہ اپروو کروایا تھا. آپ کو پتہ ہے ابھی باقر صاحب جو ہے جو وہاں سے نکلے اسٹیٹ بینک سے, وہ ہیسکول کے جو ہے وہ ایڈوائزر ہیں, اور وہ جو $1 ارب کا جو لون دیا گیا تھا, وہ $1 ارب کا لون جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ ہم تو کرسی ہو گئی ہے, ہم تو برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے, اور ہمیں معافی دی جائے. اب مجھے بتائیں وہ جو قرضہ تھا وہ کس کے لیے لیا گیا تھا؟ وہ عوام پاکستان کے لیے لیا گیا تھا, عوام کا قرضہ تھا, ایک اس کو دیا اور پھر معافی بھی اس کے لیے ہو گئی. مجھے بتائیں کہ کیا انہوں نے فوجیوں نے کیا؟ اور ایسے اسکینڈلس ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو پل رہے ہیں. مجھے بتائیں یہ تو لاہور کے اندر جو ہم نے انہوں نے جو گن کیا ہے, جو وہ مجھے بتائیں کہ کس نے اس کو کیا ہے, یہ جو گوبھی والا اسکینڈل ہے, اور ان کی اپنی جو ہے اس میں انوالو ہے. اسلام آباد کے اندر انہوں نے زمینیں الاٹ کرائی ہیں, اور زمینیں الاٹ کرا کے 100 سال کی لیز کو لے گئے, اور پھر اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے سب کو پتا ہے. یہاں پہ یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے. وہی بات ایسی ہے کہ یہ سارے چیزیں جو ہے نا, یہ ان کو اور پولیٹیکل اسپیشلی جو ہماری ایک رجیم ہے جو فائدے کی اٹھاتی ہے, سارا کچھ کرتی ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سائڈ پہ ہو جاتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی ہمیں جو آپ جو ہے وہ معاف کر دیں. لہٰذا ہائیبرڈ وارفیئر کے اندر میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, اس کے لیے کچھ آپ کیوس پیدا کریں.
اگر آپ کا اپنے اداروں پہ اعتماد نہیں ہوگا تو آپ خود فیصلے کرنے لگیں گے. اگر آپ کا پولیس پہ اعتماد نہیں ہوگا تو آپ پولیس خود بن جائیں گے. آپ اپنے گھر میں بندوق رکھ لیں. اگر آپ کا عدلیہ پہ اعتماد نہیں ہوگا تو آپ خود عدالتیں لگانے لگیں گے. آپ خود پنچایتیں. نہیں تو کرنٹ سینیریو میں تو یہی چیز ہے جو آپ بول رہے ہیں, نہ عدلیات پہ اعتبار ہے آپ کو, نہ آپ کو اپنے فوج پہ اعتبار ہے, نہ آپ کو پولیٹیکلی آپ کو کوئی نظر ہی نہیں آتی جماعت جس پہ آپ اعتبار کریں. تو عام شہری یا ایک پاکستانی تو بیچارہ یہی سوچ رہا ہے کہ میں کروں کیا. دیکھیں بات میں جو عرض کر رہا ہوں نا کہ جب ہائبرڈ وار کے ہم ایک وار انڈر وار اس وقت یہاں ہمیں مان لینا چاہیے کہ یہاں پہ ایک چیز چل رہی ہے, اب اس نظر نہیں آتی. ہائبرڈ وارفیئر میں جو وار ہوتی ہے وہ بہائنڈ دا سین لڑی جاتی ہے. جو انفارمیشن وارفیئر ہے, ہائبرڈ وارفیئر, اس کے اندر کیوس پیدا کرنا ہے, اور کیوس پیدا کر کے انہوں نے اداروں کے اوپر سے اعتماد ختم کرنا ہے. جب ادارے کوشچن ہو جاتے ہیں, لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے, تو پھر وہ اداروں کو نشانہ بناتے ہیں. اداروں کے اب کیا کریں گے, پہلے انہوں نے ادارے کو نشانہ بنایا, ادارے کو کوشچن کر دیا. اب ادارے جب کوشچن ہو گیا تو پھر ادارے کا بجٹ کوشچن ہوگا, ادارے کے لوگ کوشچن ہوں گے. پھر یہ کہا جائے گا کہ اس کو کم کر دیں, یا آپ نے 8-10 لاکھ فوجی رکھے ہوئے ہیں, آپ کو تو لاکھ فوجی سے بھی کام چل جائے گا, یا آپ کو تو ہونی ہی نہیں چاہیے. اور پھر آہستہ 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 ویک ملک ہو جائے گا, اور ویک ملک کو کھانا آسان ہوتا ہے. یعنی کہ اگر پریسائزلی شارٹلی میں یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ یعنی ہائبرڈ وار یا ففتھ جنریشن وارفیئر کی بات کریں تو بڑی کامیابی سے پاکستان میں چل رہی ہے نا, ایک بڑی اچھی ایگزامپل بن گیا پاکستان. ففتھ جنریشن وارفیئر میں جو ہائبرڈ وارفیئر ہے, ہائبرڈ وارفیئر کے اندر یہ بنیادی چیز ہے کہ آپ نے اس ملک میں کیوس پیدا کرنا ہے. کیوس پیدا کرنا ہے, گروپنگ بنانی ہے, اسلحہ بیچنا ہے, اور پھر آپ نے اس کو لا کے کھڑا کر دینا ہے ایک دوسرے کے خلاف. اور جب وہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ انارکی پیدا ہوتی ہے. یہ کیا چاہتا ہے بھارت, یہاں پہ انارکی پیدا کرنا چاہتا ہے نا. اس نے مفتی بانی جو بنی تھی وہ کیا تھی, اور وہاں پہ انہوں نے کیا کیا تھا بنگلہ دیش کے اندر, وہ سیم فارمولا یہاں پہ بھی بالکل ایسی ہے, بالکل ہوا دی جاتی ہے, کبھی آپ کے اندر ہوا دی جاتی ہے, آپس میں اداروں کو تضاد لانا, ان کے لڑوانا, یہ انارکی تو بہت جلدی کریٹ ہوتی ہے. طاہر حسین صاحب آپ کیا کہیں گے, کیا مطلب ہے کہ سارے ادارے جو ہیں ایک دوسرے کے آگے آ جائیں یا ایک ادارے کو دوسرے کے خلاف کیا جائے؟ تو پاکستان تو اس وقت ہائبرڈ وار یا جیسے احمد سروی صاحب نے کہا, یا میں کہہ رہی ہوں کہ ففتھ جنریشن وارفیئر کی ایک بیسٹ ایگزامپل بنتا جا رہا ہے. نہیں دیکھیے, ابھی ایک انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی سعید صاحب نے کہ ٹویٹر بریگیڈ اور بریگیڈیئر, اور ہم نے تو پارٹیوں میں یونٹ انچارج اور سیکٹر انچارج تک کے نام سنے ہیں. تو یہ ڈیزائنر بتائے گا کہ یہ کس طرح کی چیزیں لا کے دی جاتی ہیں, بنا کے دی جاتی ہیں, اور یہ نام بھی آؤٹ سورس کیے جاتے ہیں کہ یہ نام یوز کریں تاکہ لوگوں پہ روب پڑے اور ایک طاقت نظر آئے. تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھنے کی ہیں. اور پھر بات یہ ہے کہ ہم نے اگر ذوالفقار علی بھٹو کو صرف اس لیے پھانسی دے دی کہ وہ نیوکلیئر طاقت لے کے آیا تھا, ہم نے بے نظیر کو سیکیورٹی رسک قرار دے دیا, جو میزائل لائی تھی ہم نے بگٹی کو مار دیا کسی کی فرمائش پہ, کسی کی خواہش پہ. تو جب ہم اپنے لوگوں کو مارتے رہیں گے, ان لوگوں کو جو میٹر کرتے ہیں, جو دنیا میں جن کا نام تھا اور جس کی وجہ سے پاکستان کو بوسٹ اپ مل رہا تھا, اور اس طرح کے جب یہاں پہ کام ہوں گے تو پھر بات یہ ہے کہ اسٹیبلٹی ختم ہوگی. اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو لوگ اداروں پہ ہی اٹیک کریں گے, اور ادارے ظاہر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس طرح کے لوگوں کو اگر شیلٹر لیتے رہیں گے لائک عمران خان, تو اور مشکل صورتحال ہوگی. تو ہمیں تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے آگے بڑھنا ہوگا بہت سوبرٹی کے ساتھ. ہم کسی پہ اٹیک کر کے, کسی کو گالم گلوچ کر کے اسٹیبلٹی نہیں لا سکتے. ہر ادارہ اپنے آپ کو سوبر طریقے سے بیہیو کرے, سنسیئرٹی کے ساتھ بیہیو کرے, اور بہت ہی اپنے جو معاملات ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے, بجائے اس کے کہ دوسرے اداروں پہ حملہ کریں اور دوسرے کو ہم ابیوز کریں. تو اس سے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل پالیسی شفٹ پہ جانا پڑے گا. ہمیں صرف جو ہے وہ سیکیورٹی جو ہے معاملہ ہمارا نہیں ہے, ہماری اکنامی معاملہ بھی ہے, ہمارے پڑوسیوں سے تعلقات کا ہی معاملہ ہے. اب تو دنیا میں یہ باتیں ہو رہی ہیں, پاکستان کے چاروں طرف 3 ارب لوگ رہتے ہیں, ان کی سیکیورٹی رسک بنتا جا رہا ہے پاکستان. تو ہمیں تو اس کرائسس سے بھی نکلنا ہے, اور ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے. تو ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ یہ ایفرٹس کرنی پڑے گی, اور ہمیں چیزوں کو آگے دیکھنا پڑے گا. اور یہ ہم جیسے لوگ جو بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں, ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم شروع ہو جاتے ہیں, اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, میرا خیال ہے ہمیں یہ بھی بند کرنا چاہیے. طاہر حسین صاحب نے جو بات بولی ہے بڑی اچھی بات بولی ہے احمد صاحب, کہ جو آئے دن ہم یہ دیکھتے ہیں ٹاک شوز کے اندر لوگ بیٹھ کر کچھ بھی کسی چیز پہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, تو یہ چیز بھی ایک کم ہونی چاہیے. اس پہ کتنے متفق ہیں آپ؟ بالکل میں متفق ہوں اس سے, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں.
روزانہ رات کو آپ دیکھیں کہ مختلف چینلز کے اوپر کسی چینلز کی بھی ہمدردیاں لکھی ہوئی ہیں. اب ہم نام نہیں لیں گے, ہمارے ہی بھائی ہیں, ہمارے ہی دوست ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں بھی پتا ہے کہ کون سا چینل کس پولیٹیکل پارٹی کو ٹلٹ دیتا ہے, کس کا کس کی طرف ٹویسٹ ہے. تو جب چینلوں کی ہمدردیاں لکھی ہوں گی, صحافیوں کی ہمدردیاں لکھی ہوئی ہوں گی اور صحافیوں نے پارٹیاں چنی ہوئی ہوں گی, تو پھر صحافیوں کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کوشچن ہو جاتی ہیں. سب کو پتا ہے کہ کون سا صحافی کس سیاسی جماعت کے ساتھ ہے, وہ کس سیاسی جماعت کے ساتھ ہے, وہ اس کی فیور میں بول رہا ہے, وہ اس کے خلاف بول رہا ہے. لہٰذا جس ملک کے اندر صحافت لکھی ہو, جس ملک میں چینل لکھے ہوں, جس ملک میں ساری صحافت جو ہے وہ نہیں, ویسے پیراڈائم شفٹ تو ہوا ہے صحافت کا, جرنلزم کا. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے صحافت شروع کی تھی تو اس وقت ہمیں بڑا یہ سکھایا جاتا تھا کہ بھائی ان بائسڈ رپورٹنگ ہونی چاہیے. آپ جو بھی بات کریں یا اگر آپ نے کسی کا ایک جملہ بھی رکھا ہے تو اس کے کاؤنٹر میں بھی کوئی جو ہے وہ جملہ ہونا چاہیے. آپ یہ نہ کریں کہ آپ نے ایک پارٹی کا جملہ سنا دیا یا ایک پارٹی کے بندے کو بٹھا دیا تو دوسری پارٹی کا موقف نہیں لیں گے. لیکن جیسے آپ نے ابھی بات کی جرنلسٹ کی, کہ سب کو پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ کون سے جرنلسٹ جو ہے وہ کس پارٹی کے یا آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں یا ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں. لیکن اس سافٹ کارنر کو بیٹھ کے عام عوام تک پہنچانا کسی بھی ٹاک شو کے ذریعے یا خبروں کے ذریعے یا آرٹیکل کے ذریعے, تو یہ کتنا ہارمفل ہے ہمارے ملک کے لیے, انٹرنل سیکیورٹی کے لیے, اور جیسے طاہر حسن صاحب نے کہا ایکسٹرنل سیکیورٹی کے لیے, کہ آپ کے پڑوسی ممالک سے جو تعلقات ہیں ان کے لیے آپ سیکیورٹی رسک بنتے جائیں گے. لیدہ بات یہ ہے کہ ہم آلریڈی بٹے ہوئے ہیں. ہم بٹے ہوئے ہیں گروہوں کے اندر, ہم بٹے ہوئے ہیں برادریوں کے اندر, ہم بٹے ہوئے ہیں گروپوں کے اندر, ہم بٹے ہوئے ہیں لسانیت کے اندر, زبان کی بنیاد پہ بٹے ہوئے ہیں, ہم بٹے ہوئے ہیں فرقوں کی بنیاد پہ, ہم بٹے ہوئے ہیں مذہب کی بنیاد پہ. ہمارے اندر ایک بٹنے در بٹنے کا ایک بہت بڑا سلسلہ موجود ہے. اچھا, اس کو ہوا کو دیتے ہیں ہمارے صحابی بھائی, وہ روزانہ رات کو بیٹھ جاتے ہیں. اچھا, وہ ایک کسی اسکول آف تھاٹ کا بندہ لے لیتے ہیں, ایک دوسرے اسکول آف تھاٹ کا لے لیتے ہیں, خود ہیرو بن لیتے ہیں, پھر ولن اور سائڈ ولن ہیرو بنا کے پھر وہاں پہ جو ہے نا رات کو شام کو 7 بجے شروع ہوتا ہے اور 11 بجے تک جینا مشکل ہوتی ہے, اور وہاں پہ جو ہے وہ مکے چل رہے ہوتے ہیں باتوں کے, اور باتوں کے جو ہے وہ ایک دوسرے کو تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھنا ہے. ہماری انٹرنل سیکورٹی جو ہے وہ بہت عالمی رسک کے ہیں. ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہم کیا ہم کو ہوا دے رہے ہیں ہماری باتیں, یا ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. ہم جو سوسائٹی ساری آپ کی سوسائٹی ہے, آپ نائی کے پاس جائیں نا تو نائی آپ کی وہ جو حجام ہوتا ہے وہ شیو کرنے سے پہلے 2 باتیں کریں گے, کہے گا جی سناؤ جی کون آ رہا ہے جی, کومل جی کب جا رہے ہیں جی, تو فلانا کب آ رہا ہے جی. جب وہ یہ پوچھے گا یار مہنگائی بڑی ہوگی, یہ کب کم ہوگی, جب اچھا آپ ٹیکسی والے کے ساتھ آپ کسی کیب میں بیٹھے ہیں, وہ بھی ڈرائیور آپ سے اسی طرح کی باتیں کرے گا. تو ہر بندہ پالیٹکس ڈسکس کر رہا ہے, ہر بندہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے سیاست سے بات کرنا چاہ رہا ہے, آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوتا ہے. لہٰذا اس بچی ہوئی سوسائٹی کو جو کہ آلریڈی مختلف اسکول آف تھاٹ کے اندر تقسیم شدہ ہے, ہم اور ہوا دے رہے ہیں, ہمارے صحافی بھائی اور ہوا دے رہے ہیں, ان کے کالمز اور ہوا دے رہے ہیں, ان کے ٹاک شوز اور ہوا دے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد ہوتا ہے کہ ٹالرنٹ سوسائٹی بنا رہے ہیں, جہاں پہ ذرا سی بات ہوتی ہے. آپ دیکھیں کون سا الیکشن ہے جو آپ کا خونی الیکشن نہیں رہا, جس میں لاشیں نہیں گری, کون سا الیکشن ہے جس کے اندر جو ہے وہ نہیں, تو ٹالرنس تو ہے ہی نہیں نا بالکل بھی. عوام کی تو بات چھوڑیں احمد صاحب, ٹالرنس تو وہاں سے شروع ہوگی نا جن کو آپ لیڈر مانتے ہیں, جن کو آپ آئیڈیل مانتے ہیں. احمد صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں ٹالرنس تو وہاں سے شروع ہوگی نا جن کو آپ لیڈر مانتے ہیں, جو آپ کے سیاسی لیڈران ہیں, جن کی آئیڈیالوجی کو آپ فالو کرتے ہیں, ان کے اندر ٹالرنس نہیں ہے. تو ہم ایک عام آدمی سے تو بالکل ٹالرنس ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ بھائی وہ ٹالریٹ کرے گا کسی جملے کو. ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ آپس میں جو ہے 4 لوگ بات کر رہے ہو, تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو ہماری پالیٹکس ان آر بلڈ ہے, کہ کہیں بھی 4 لوگ گلی کے کارنر پہ بھی بیٹھے تو پالیٹکس پہ بات کرتے ہیں. اس میں اگر کوئی ایک دوسرے کے خلاف بول دیتا ہے پارٹی کے, وہ اس پر بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو ٹالرنس تو اس ملک میں نہیں ہے. بہرحال حل کیا ہے, میرے پاس ٹائم کم ہے, یہ بتائیں حل کیا ہے. نہ ہمارے پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, نہ اکنامک ہے, نہ ہمارے میڈیا کا کردار آل دو اپریشیٹ کیا گیا, لیکن مجھے فی الحال بہرحال لگتا ہے کہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے کہ ہم چیزیں اچھے طریقے سے کوئی سولوشن پیش کر رہے ہوں یا بتا رہے ہوں. میں چاہ رہی ہوں کہ پروگرام کے اختتام میں ایٹ لیسٹ ایک رائے تو جائے یا کوئی ایک آدھا سولوشن جائے. کیا سولوشن ہو سکتا ہے ہمارے پاس؟ لیکن میرے خیال میں جو سولوشن ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے اپنا احتساب کرنا پڑے گا. نمبر 1.
नंबर 2, कानून को सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है इस मुल्क की और बहुत बड़ा अलमिया है कि गरीब के लिए और कानून है, अमीर के लिए और कानून है। गरीब को तो रातों रात पकड़ लेते हैं और अमीर जो है या जो ताकतवर आदमी है उसको आप हाथ में नहीं डालते, उसके लिए अदालतें भी जो है खामोश हो जाती हैं, उसके लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पुलिस वो भी खामोश हो जाती है, पुलिस पकड़ने जाती है, बंदा पकड़ा नहीं जाता, उसके हमारे सामने आ जाते हैं, उसके वो सामने आ जाते हैं, आप उसको हाथ नहीं डालते, रिमांड पार्क में बैठा रह जाता है या वहाँ से उसके आते आप तो उसको हाथ नहीं डाल सकते। लिहाजा या आप देखिए इससे पहले हमजा शरीफ को पकड़ने, हमजा साहब को पकड़ने के लिए जिसे वो दीवार ला के निकल गए थे, तो इस मुल्क में सियासतदान तो भाग जाता है, गरीब आदमी नहीं भाग पाता। तो आपको कानून एक करना होगा, आपको जो इंसाफ का जो तराजू है वो दोनों के लिए एक जैसा है, झुके दोनों के लिए या उठे दोनों के लिए, और आपके कलम के नोक से निकलने वाले फैसले जो हैं वो दोनों के लिए यकसा होने चाहिए। जब आपके फैसले अमीर के लिए और होंगे, गरीब के लिए और होंगे, ताकतवर के लिए और होंगे, कमजोर के लिए और होंगे, तो फिर इस मुल्क के अंदर हर जर्नलिस्ट जो है वो अमीर के साथ जाके लगेगा। बिल्कुल हर शख्स जो है मैं क्विकली राय ले लूँ। ताहिर हसन साहब से ही प्रोग्राम में वक्त कम रह गया। अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा तज्जिया दिया। ताहिर हसन साहब क्या सॉल्यूशन आपको लगता है कि हो सकता है, कहाँ से स्टार्ट करें, कम से कम ये तो पता हो। देखिए एक तो बहुत अच्छी बात कही तहरीर साहब ने, एक तो हमें ये हज्जाम की दुकान से इन्फॉर्मेशन लेके मुल्क की पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर बात होगी एक साइड की तो दूसरी की भी होगी। और जनरल मुशर्रफ साहब को आर्टिकल 6 के बावजूद यहाँ से कौन बाहर भेजता रहा, वापस ला के इज्जत से दफनाया किसने। तो अब हर एक को अपना अपना रोल जो है रीडिफाइन करने से पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा, पूरे पाकिस्तान का सिस्टम रिविजिट करना पड़ेगा अगर आपको पाकिस्तान को ठीक करना है, और गलती को एक्सेप्ट करना होगा। टॉलरेंस वाली बात भी मैं नहीं मानता, एक्सेप्टेंस की बात है कि मैंने गलती की है, हाँ मुझसे गलती हुई है, ये हमें मानना पड़ेगा और हर इदारे को प्राउडली मानना पड़ेगा, बजाय इसके कि गिल्टी के तौर पे माने। आप बिल्कुल प्राउडली माने कि हमसे गलती हो गई, अब आइंदा नहीं होगा। इस तरह की चीज़ों में अगर आप जाएंगे तो ठीक होगा, अदरवाइज मैं भी गालियाँ अच्छी दे सकता हूँ, आप भी अच्छी दे सकती हैं, और ये जंग चल और ये 5th वार जो है 10th वार तक चली जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर हसन साहब, आपने हमारे तज्जियाकार की राय सुनी और हमने कोशिश की कि हम कुछ सॉल्यूशन की तरफ बात करें। होपफुली कि अगर हम अपने आप को खुद से इवेल्युएट करना शुरू कर दें, तमाम लोग, तमाम इदारों के, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे पॉलिटिशियंस हो, इकोनॉमिस्ट हो, और भी तमाम लोग जो कि इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो शायद कुछ बेहतरी आ सके। इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।